अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। इस वक्त शहर कराची की बात करें, मुल्क की बात करें, सैलाबी सूरत हाल जहाँ पर इस वक्त आवाम परेशान, और इसी परेशानी की सूरत हाल में आवाम ये समझ रहे हैं कि उनका मसीहा कोई ना कोई होगा जो आएगा और उनको इस तमाम परेशानी से निजात दिलाएगा। ऐसे में बहुत सारी सियासी जमातें हमें नज़र आती हैं जो ये कहती हुई नज़र आ रही हैं कि वो आवाम की मसीहा हैं, आवाम को मुश्किलात से निकालेंगी, लेकिन जब उन्हें इक़्तिदार मिल जाता है तो वो आवाम को बिल्कुल ही भूल के रह जाते हैं। इस वक्त खामोशी के साथ जिस तरीके से पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हुआ है, क्या ये कोई जस्टिफाई किया जा सकता है कि वजूहात क्या हैं जहां पर आलमी मंडी में मुस्तकिल पेट्रोलियम प्राइसेस कम हो रही हैं, तेल की कीमतों में कमी देखी जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर क्या वजूहात हैं कि मुस्तकिल कीमतों में इजाफा किया जा रहा है? दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं जो इस तमाम सूरत हाल पर हुकूमत को आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह के उनके मामलात हैं उस पर जो हुकूमत है उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि अगर इंतशार फैलाने की कोशिश की गई तो हकीम राना सनाउल्लाह माजून लिए मौजूद हैं, और बल्कि हकीम राना सनाउल्लाह जिनका खिताब दिया गया है फजल रहमान की जानिब से, राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अब इन्हें धूनी देना पड़ेगी और धूनी के अंदर करंट भी होगा। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि वो पाँव भी पड़ जाएंगे, और खान साहब के बारे में उनका कहना है कि अब के बार कोई भी इस तरह का जो 25 मई को वो निकालने में कामयाब हुए थे आवाम को, उतनी भी नहीं निकल सकेगी। साथ ही साथ इस सूरत हाल में जहाँ पर मुल्क इस वक्त महंगाई और दीगर ऐसे मामला जिसमें बिजली के बिल हों, गैस के बिल हों, जिसमें इजाफा देखा जा रहा है, ऐसे में आखिर हुकूमत को झंझोड़ने के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? क्या इमरान खान साहब को अगर साइड में कर भी दिया जाए तो कोई ऐसा अवामी प्लेटफॉर्म मौजूद है जहां पर अवाम की आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंचाई जा सके? और इसी तरीके से जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे और हुक्मरानी कर रहे थे तो इमरान खान साहब को बार बार बताना पड़ रहा था कि महंगाई हो रही है और इस महंगाई में आम आवाम का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, और वही महंगाई जिसके बारे में PTM मुख्तलिफ जलसे जुलूस कर रही थी, वो इस वक्त जब हुकूमत में आई है तो वो भी महंगाई बढ़ाते बढ़ाते उस मुकाम पर ले आई है जहां पर इस वक्त उन तमाम लोगों के लिए मसाइल हो गए हैं जो एक मुतवस्सित तबका है, उसके लिए खाने पीने के मामलात भी इस वक्त मुश्किल होते जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान ताज, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। अरसलान साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदद दिया। अरसलान साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त बढ़ती महंगाई तो है ही, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुसलसल मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रही है, जल्द से जुलूस करने की तरफ जा रही है, तो सर क्या आपके पास लाएअमल है कि आपको अगर हुकूमत मिल जाती है तो आप अपनी हुक्मरानी में आवाम को जो है कोई सहूलत या रिलीफ दे सकेंगे? देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, और इस सवाल से पहले जब बात है वो ये है कि आप भी एक तरह से जहनी तौर पे तस्लीम कर रहे हैं कि अगली हुकूमत बनानी ही PTI ने है। वो फार्मूला जानना चाहते हैं। एक तो चीज है कि सब लोग जो है इस वक्त सवाल ये कर रहे हैं कि हम लोग कैसे बेहतरी लाएंगे, तो इसका मतलब सबको यकीन है कि हमने ही आना है इंशाल्लाह। बात ये कि जो इस वक्त तबाही फैलाई जा चुकी है इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से, वो बहुत ज्यादा ऑब्वियसली इसको ओवरटर्न करने में मुश्किलात होंगी, लेकिन आप जैसे देख रहे हैं कल खान साहब ने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ जो है वो एक जूम इंटरेक्टिव सेशन रखा जिसमें तमाम लोगों ने सवालात भी किए, मुशावरत भी की, और इसके ऊपर हमारी एक कमेटी भी तश्कील दी जा चुकी है जिसकी सरबराही कर रहे हैं शौकत तरीन साहब, और आज भी इसके ऊपर काफ़ी सारी मीटिंग हमारी हुई है कि किस तरह मुल्क को इस मईशी बहरान से हम बचाएंगे, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा होने जा रहा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जो हम देख रहे हैं कि आने वाले कुछ माह में जो यूरोप में मामलात जा रहे हैं वो भी काफ़ी मसाइल होंगे, और रशिया यूक्रेन का जो मसला है वो भी, उसकी वजह से भी फ्यूल प्राइसेस और ज़्यादा हाइक करेंगी। ये सारे चैलेंजेस तो रहेंगे, लेकिन ये चैलेंजेस तभी ओवरकम हो सकते हैं कि जब एक मुस्तहकम सूरत हाल पैदा हो मुल्क में। कोई भी मुल्क हो, कोई भी कारोबार हो, जब तक उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती तब तक जो है वो बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सकता। अगर किसी बिजनेसमैन को, किसी इन्वेस्टर को, किसी कारखाने चलाने वाले को या छोटे ताजर को भी यही ना पता हो कि अगले माह आपका इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है, अगले माह जो है हुकूमत किस नर्ख पे बिजली देने वाली है, अगले माह हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी, या ये हुकूमत होगी भी या नहीं होगी, क्या ये वजीर आजम होंगे भी या नहीं होंगे,
تو اسی لیے کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ڈیموکریسی کا سسٹم ہے جہاں تواتر سے چل رہا ہے وہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بہتر کارکردگی بھی دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے. اگر یہی نہ پتا ہو کہ یہ حکومت ہے نہیں ہے، آج ہے کل ہے، غیر مستحکم سیاسی صورتحال نہیں تو ہماری معیشت آگے چل ہی نہیں سکتی. جب بھی تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرائیں اور ایک مستحکم حکومت کے حوالے کریں. چلیں اچھا ارسلان صاحب یہ فرمائیے کہ مستحکم حکومت آئے گی تو پھر وہ چلائے گی. مستحکم حکومت اگر جیسا کہ ابھی غالب گمان ہم نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کی، تو اسی طرح سے ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم دوبارہ سے آ سکتی ہے حکومت میں. اگر وہ آ جاتی ہے تو پھر آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر وہ آ جاتی ہے تو اس کا تو آپ نے ٹریلر ابھی دیکھ لیا 4-5 ماہ میں. یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ پاکستان کے بہترین سیاستدان، یہ اپنے آپ کو کہتے تھے پاکستان کے بہترین تجربہ کار لوگ، پاکستان کے سارے ایکسپرٹس ان کے پاس تھے، سب کچھ ان کے پاس تھے. اور اب آ کے اپنے 4 سالہ کارکردگی دیکھ لی. اور یہ وہ لوگ جو کئی حکومتیں ماضی میں چلا چکے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی 4 مہینے کی کارکردگی پہ آپ بات کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس تمام صورتحال پہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروا کے آپ آئیں گے اور یہ الیکشن کر کے آئیں گے تو جو بھی فیصلے کریں گے پھر آپ ماننے پہ مجبور بھی تو ہوں گے نا سر کہ ہاں الیکشن کے بعد آئیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کرائیں، یہ جیتتے ہیں تو یہ بھی اپنی حکومت پوری کریں، پورا ٹینیور پورا کریں. کم از کم پتا تو ہوگا کسی کو کہ بھائی اس کے پاس پورے ٹائم ہے کمپلیٹ کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ اگر ہم نے کوئی پروجیکٹ لگائے تھے وہ دوسرے سال میں لگائے تھے، اس کا ریزلٹ آنا تھا 14 سال میں، اور تیسرے سال میں آ کے انہوں نے حکومت تبدیل ہوتی ہے اور وہ پروجیکٹ روک دیتی ہے. تو اس طرح تو حکومت سے نہیں چلتی، ملک نہیں چلتے. ہمارے کتنے سارے انیشیٹو جو ہیں جو بہتر کارکردگی دکھا رہے تھے، بہتر نتائج آ رہے تھے، انہوں نے آ کے ان کو روک دیا. ہم نے ایسا نہیں کیا تھا. سر آپ کے سمجھتے ابھی حکومت جی ٹھیک ہے، لیکن حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے اور اس وقت گراؤنڈ ریئلٹیز کی طرف اگر آپ آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت سیلابی پانی موجود ہے. کیسے الیکشن ہوں گے، کس طرح سے اس کے جو آپ گاؤں دیہاتوں کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال، حلقہ بندیاں ہیں، پھر لوگ ادھر ادھر ہوئے ہیں، کیسے ووٹ ڈالیں گے سر؟ دیکھیں ماضی میں اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اگلے کل ہی الیکشن کرا دیں، ہم تو کہہ رہے ہیں ڈیٹ اناؤنس کریں، لاہے عمل تو دیں، فریم ورک تو بنائیں. اتنے بیوقوف ہم بھی نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی اگلے ایک ہفتے میں الیکشن کرا دیں. ہمیں معلوم ہے ملک کی صورتحال ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹ اناؤنس کی جائے، بتایا جائے، کیونکہ اس میں بھی 90 دن کا وقت ہے. انٹرم پیریڈ کے اندر آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے. انٹرم گورنمنٹ آئے گی 90 دن کا مطلب 3 مہینے. اگر آج سب اسٹارٹ کریں تو جنوری تک کا تو وہ ٹائم پیریڈ چلے گا. لیکن انہوں نے ایک طرح سے آپ کو بتا تو دیا ہے کہ 1 سال تک جو ہے خان صاحب کو انتظار کرنا پڑے گا. 1 سال کا مطلب یہ ہے 1 سال اگست ستمبر انتظار کرنا پڑے گا. کیا جس طرح کل رات آپ نے دیکھا کہ 2 روپے پیٹرول پہ بڑھا دیے، کوئی اس کے اوپر بات ہی نہیں ہوئی، کوئی بتایا ہی نہیں کہ رات کے اندھیرے میں انہوں نے پیٹرول 2 روپے بڑھا دیے. ہم نے صرف 10 روپے بڑھائے تھے 3 مہینے میں، انہوں نے تو آدھا ریٹ بڑھا دیا پیٹرول کا. عوام کا جینا محال کر دیا انہوں نے. تو یہ تو ایک سال آپ عوام کے بیچ میں جائیں مائک لے کے، اور مائک لے کے ذرا عوام سے پوچھیں کہ کیا 1 سال یہ عوام برداشت کرنا چاہیے گی ان کو؟ عوام کو فیصلہ کرنے کے نا الیکشن کال کریں، وہ بھی کمپیٹ کریں گے، ہم بھی کمپیٹ کریں گے، عوام جو فیصلہ کرے. ہمیں الیکشن سر الیکشن کال تو کر دیں گے 1 سال، تو پھر یہی تو حکمران تو یہی رہیں گے نا سر. مطلب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹا دیا جائے گا؟ دیکھیں وہ تو پروسیس ہے، الیکشن سے پہلے انٹرم پیریڈ آتا ہے، انٹرم پیریڈ میں انٹرم گورنمنٹ آتی ہے، پورا پروسیس ہے، آئین میں درج ہے. انٹرم گورنمنٹ آئے گی، وہ الیکشن اس کے ماتحت ہوں گے اور پھر نئی حکومت جو آئے گی وہ کرے گی. اگر یہ آ جاتے ہیں، جو کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا 1% چانس بھی نہیں ہے اس وقت جو ملکی حالات عوام دیکھ رہی ہے، تو اگر یہ آ جائے، لیکن کم از کم ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مستحکم ہونا چاہیے سیاسی نظام. تو ارسلان صاحب بالکل صحیح. ارسلان صاحب اب معاملہ یہ آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی جو خواہش اس وقت نظر آ رہی ہے وہ کہ نومبر سے پہلے جو ہے وہ اس طرح کا ایک نگراں سیٹ اپ قائم ہو جائے جو چیزوں کو آگے لے کر چلے. یہ نومبر کے حوالے سے تو نہیں معاملات ہیں آپ کے سارے؟ دیکھیں نومبر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. کیوں ایک ایسا شخص جو مجرم ہے ایسا کریں نا، پھر آئی جی سے کس کو لگانا، عزیر بلوچ سے جا کے پوچھ لیا کریں. ہم ایسا کر لیتے ہیں، ہم جو ایک مجرم ہے، جو سزا یافتہ شخص ہے، اس کو سزا ہوئی تھی، نواز شریف کو تو واپس آنا چاہیے اس بنیاد پہ کہ جی اس کو جیل کاٹنی ہے. اس سے پوچھنے ہمارا ملک کا وزیر اعظم جا رہا ہے کہ اگلا
اہم ادارے کا سربراہ کون ہوگا؟ یہ کیا مذاق لگایا ہوا انہوں نے؟ مطلب کہاں یہ دنیا میں ہوتا ہے؟ پیبلو اسکوبار سے کیا اس کے ملک کے پوچھتے تھے کس کو صدر لگانا ہے، کس کو وزیر اعظم لگانا ہے؟ کیا عزیر بلوچ سے ہم یہ پوچھیں کہ جی ڈی جی رینجر کس کو لگانا ہے؟ یہ تو ملک میں آپ نے مذاق رچایا ہوا ہے۔ اتنی اہم پوزیشنز پہ فیصلے ایک ایسی حکومت جس کا پوری دنیا کو پتا ہے، بچے کو پتا ہے کس طرح لوگوں کو پکڑ کے انہوں نے جو ہے وہ کرائے کہ ایم این ایم پکڑ کے حکومتیں چینج کرائیں، کیسے کیا، سب کو پتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا لیکن ارسلان صاحب اب جو جلسے ہوتے ہیں اس کے اندر اہم ادارے جو ہیں ان کے اوپر نہ ہی تنقید کی جاتی ہے اس طرح کھل کے، نہ ہی اس طرح کی بات کی جاتی ہے جس طرح خان صاحب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کیا الیکشن کمیشن ہو، عدلیہ ہو، دیگر اہم ادارے ہوں، اس کے بارے میں جلسوں میں جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، انہیں بھی تو اوائڈ کرنا چاہیے نا؟ دیکھیں میرے بھائی، میں نے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے وہ شاید تقریریں سنی نہیں جس کے اندر مریم بی بی نے کہا تھا کہ دہشت گردی کس کی وجہ سے ہے۔ آپ نے شاید وہ تقریر نہیں سنی جس میں کہا گیا کہ جو پاکستان کے شہدا کی جس طرح بے حرمتی کی گئی، قومی اسمبلی کے فورم پہ کھڑے ہو کے خواجہ آصف نے کہا۔ پھر کہا گیا کہ جی نواز شریف نے کہ انڈیا میں اب انڈین چینلز کو جو ہے نواز شریف نے انٹرویو دیے اور کس کا نام لیا، وہ یہ تو سب کچھ ہے۔ ہم نے تو ابھی تک کسی ایک شخص کا نام تک نہیں لیا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے ایک شخص کا آپ بتا دیں نام لیا ہو، کسی اہم کسی شخصیت کا ایک، وہ ایک نام لیا بھی کس کا لیا ہم نے؟ وہ مجسٹریٹ تھی صاحبہ، ان کا نام لیا اور ان کو بھی یہ کہا کہ جی ہم عدالتی پروسیس کے ذریعے ان کے خلاف جو ہے اپنے جو بھی تحفظات ہیں وہ ہم رکھیں گے۔ لیکن انہوں نے تو برملا نام لے کے کسی نے کہا جی فلانا کھوڈے لائن لگ گیا ہے، ہم نے تو ایسے کلمات ادا نہیں کیے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، اب جو ہے پنجاب کے جو آپ آئی جی ہیں یا ڈی آئی جی کا بھی انہوں نے ذکر کیا، خان صاحب نے جس طریقے سے انہیں مخاطب کیا ہے، یا ابھی جیسے آپ نے جج صاحبہ کا ذکر کیا ہے، تو اس طرح سے کیا عوام کے اندر اشتعال نہیں پھیلتا، یا کوئی خدا نخواستہ کوئی واقعہ پیش ہو جاتا ہے تو کیا اس کے ذمہ دار عمران خان نہیں ہوں گے؟ دیکھیں یہ تو بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں کہ کوئی بھی ہو جائے، اس کا ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو یہ تو عجیب سی بات ہے نا کہ کوئی ایسا ہو جائے تو ویسا ہو جائے۔ بھائی ملک میں نظام چل رہا ہے، سب کو پتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کسی بھی کوئی بھی حادثہ ہو جائے تو کہیں گے جی کہ اس کی ذمہ داری اس کے اوپر۔ ملک میں ادارے ہیں، بڑی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس طرح تو کوئی بھی جج کسی کے خلاف فیصلہ کرے اور اس جج کو کچھ بھی ہو جائے تو کیا سمجھا جائے؟ ایسا تو مطلب یہ تو اس طرح کہ کوئی اگر واقعی بنانا ریپبلک ہے ملک تو ٹھیک ہے بھائی، ایسی بنانا ریپبلک ہے۔ پی ٹی آئی ایسی جماعت ہے جس نے آج تک تاریخ میں ایک پی ٹی آئی کا آپ بتا دیں جس میں وائلنس کے اوپر ہم نے پرووک کیا ہو کسی کو، ہم نے وائلنس کا ایک آپ بتا دیں کوئی انسیڈنٹ جس میں باقاعدہ طور پہ کہہ سکیں گے کہ منظم طریقے سے پی ٹی آئی نے وائلنس کے اندر جو ہے اپنا کردار ادا کیا۔ آج ہی ارسلان صاحب احسن اقبال صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک وہ ہوٹل کے اندر موجود تھے اور لوگوں نے ان کے اوپر کچھ نعرے بازی کی تھی، فقرے کسے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے معذرت بھی کی تھی۔ لیکن آج احسن اقبال صاحب یہی بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد جو جلسہ ہوا اس میں خان صاحب نے احسن اقبال کے حوالے سے باقاعدہ نعرے لگوائے۔ تو سر کیا اس طرح مختلف سیاسی جماعتوں کو اس طرح سے بات کر سکتے ہیں؟ نعرے بازی جو سیاسی کلچر ہے ہمارا وہ تو چلتا رہتا ہے، وائلنس کو اس سے کیسے آپ تشبیہ دے سکتے ہیں؟ اس طریقے سے کہ اگر عوام کے اندر اشتعال پھیل جاتا ہے کہ ہاں وہ عوام تو پھر عوام تو دیتی ہے نا، عوام کو تھوڑی روک سکتے ہیں آپ۔ اور وہ جس طرح سے معافی کلامی کرائی وہ تو الگ کہانی، بٹ عوام کا رد عمل تو آتا ہے، پوری دنیا میں آتا ہے۔ جی، اور وہی ہوا نا کہ جب خان صاحب جی بالکل صحیح ارسلان صاحب، اب خان صاحب نے جب اتنا زیادہ لوگوں کو کہا تو مدینہ منورہ میں جو کچھ ہوا اس کے بعد جو وہ لوگ جیل میں گئے ہیں، جرمانے عائد ہوئے ہیں، تو اس طرح تو پھر عوام کا نقصان بھی تو ہو رہا ہے نا۔ دیکھیں وہ بھی آپ ایسے موضوعات کھول رہے ہیں جس کے اوپر 15 منٹ کی بحث ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بھی دیکھے گا کہ کون لوگ تھے وہ پکڑے بھی گئے، اس کے اندر نون لیگ کے لوگ تھے، ان کے اپنے لوگ تھے۔ اچھا، وہ جو پکڑے گئے ہیں وہ آپ بتا رہے ہیں نون لیگ کے لوگ تھے؟ سر ان میں تو آپ کے بھی ایک دو لوگوں کے کہا جا رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے۔ دیکھیں بات سنیں، اگر آپ اس طرح کوئی بھی کسی کا بھی رد عمل دے تو آپ پارٹی سے منسلک کیسے کر سکتے ہیں اس کو؟ کوئی بھی ووٹر پارٹی کے نظم و ضبط کا پابند تھوڑی ہوتا ہے، کسی کی رائے ہوتی ہے، عوامی رائے ہوتی ہے۔ عوام اگر سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چور ہے اور وہ کہہ رہے تو آپ یہ کہنا شروع کر دیں گے جی پی ٹی آئی نے لائن دی ہے، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ تو ہر انسان اپنے قول و فعل کا خود ذمہ دار ہے۔ بالکل ارسلان صاحب بالکل صحیح کہا آپ نے، اور جو خان صاحب کہتے ہیں تو اس سے پھر عوام بھی یہ کہتی ہے کہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم بھی وہی کہیں گے، تو وہ پھر یہ ہے کہ خان صاحب کے کہنے پہ پوری ملک کی عوام چل رہی ہے، آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ عوام خان صاحب کے پیچھے چل رہی ہے، تو پھر دے دیں ان کو حکمرانی بھائی۔
ٹھیک ہے. اچھا اب معاملہ یہ آ رہا ہے کہ ایسے ہی معاملات میں آج شرجیل انعام میمن صاحب بھی آئے اور پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ مستقل بنیادوں پہ جو تحریک انصاف ہے سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے بجائے کاموں کے اندر جو ہے وہ رکاوٹیں ڈال رہی ہے. خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا جب لوگوں کی جانب سے امداد آ رہی ہے تو بتایا جا رہا ہے مختلف سوشل میڈیا کی طرف سے کہ ان کو فروخت کیا جا رہا ہے اور وہ جو ہے باہر ممالک میں بتایا جا رہا ہے تاکہ امداد نہ آئے. تو کیا تحریک انصاف اس طرح کے معاملات بھی کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو خود سامنے آئے نا. وہ جو تصویر چل رہی تھی کہ یہ سندھ میں کسی علاقے میں وہ جو تھیلا جو تھا جو یونائیٹڈ نیشن سے آیا تھا اس کے اندر جو پیچھے ڈبہ پڑا ہوا تھا گھی کا وہ پاکستانی مینوفیکچر تھا اور یہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ انڈیا کی تصویر ہے. ایسے تھوڑی ہے. لوگ پاگل نہیں ہیں, لوگوں کو نظر آتا ہے. لوگ بڑے اویئر ہو چکے ہیں لوگ. یہ ہوا ہے. یہ بتائیں نا کہ جو شرجیل میمن صاحب جو ہیں وہ یہ صرف یہ بتا دیں کہ سندھ حکومت کی جانب سے کوئی ایک امدادی چیز کسی کو ملی ابھی تک. ٹھیک ہے, 1 مہینے سے اوپر ہونے والا ہے. ایک چیز بتا دیں. یہ صرف جا کے جو ہے وہ 15 منٹ صرف یہ طے کرتے رہتے ہیں کھڑے ہو کے چیئرمین کے ساتھ وزیر اعظم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ صرف آپس میں وزراء طے نہیں کر پا رہے کہ بس ٹھیک ہے. اچھا ارسلان صاحب بس لاسٹ یہ بتا دیجیے گا کہ کیا پنجاب سے جو آٹا خریدا تھا یا گندم خریدی تھی سندھ حکومت نے اس کو بارڈر پہ روک لیا ہے؟ یہ بھی کہنا ہے شرجیل انعام میمن کا. اس کا جواب دیجیے گا بس لاسٹ میں. دیکھیں شرجیل امام میمن صاحب کے تو جتنی باتیں ہیں وہ باتوں سے زیادہ کام پہ توجہ کریں اور پریس کانفرنس کم کریں. اور ان کا کام لگایا ہے سندھ حکومت نے فلاح کے لیے سیلاب زدگان کے لیے, جو کہ میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہوں کہ وہ شخص جس کے اوپر کل الزام لگائے کہ اس نے سیلاب زدہ کر دیا پورے علاقے کو اپنی زمین کو کاٹ کے. تو شرجیل میمن صاحب آپ کی پریس کانفرنسوں سے زیادہ فراہم کریں. ٹھیک ہے جناب, بے حد شکریہ. ارسلان طاز صاحب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں, اپنا موقف پیش کر رہے تھے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے.